बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल के कंटेंट को भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाजमी से इसको आगे शेयर और लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी का नावल सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हम ज़रूर वो नावल आपके लिए पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा ये नावल है इसका नाम है बख्त और ये तहरीर है मेहरुन्निसा शामिर की। चलिए जी, अब आज के एपिसोड शुरू करते हैं। वो सारी रात नहीं सो सकी थी। गम, गुस्सा, खौफ, बेबसी हर तरफ से घेरे हुए थे। सोच सोच कर इसका दिमाग फटा जा रहा था। गम के साथ साथ इंतकाम का जज्बा भी सर उठा रहा था। वो सोई जागी कैफियत में बेड पे पड़ी थी। इसी वक्त इसे अपने कमरे में बेड पे बिल्कुल करीब एक साया सा दिखाई दिया था। हाले का सांस जहाँ था वहीं रुक गया था। इसके अलावा भी यकीनी कि कैफियत में खुल गए थे। बाबा, वो इतनी हल्की आवाज़ में बोली थी कि बामुश्किल खुद सुन पाई थी। वो बिल्कुल वैसे ही थे, तरोताज़ा, सेहतमंद, पुरसुकून। हाले शश्तर सी आंखों से इनको देखे जा रही थी। ये क्या हालत बना रखी है बच्चे। इनकी आवाज़ में फ़िक्र थी। तुम मेरी मजबूत बेटी हो यार, तुम ऐसे नहीं हार सकती। तुम्हें हारना नहीं सिखाया मैंने। इसकी आंखें नम होने लगी थी। आप मुझे छोड़ के चले गए हैं पापा, मुझे लगता है कि आप अब नहीं आएंगे। मैं डर गई थी। आप अब वापस तो नहीं जाएंगे ना। वो इनके करीब नहीं जा रही थी। इसे खौफ था कि कहीं वो इनके पास जाकर इन्हें खो ना दे। मुझे जाना था बेटे, मेरा वक्त आ गया था। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता था। मेरा यकीन करो, मैं यहाँ से बेहतर जगह पे हूँ। लेकिन तुम हाले, तुमने ख़ुद को क्या कर लिया है। ये तुम नहीं हो, मेरी मजबूत बेटी नहीं है। इसके आंसू मज़ीद रवानगी से बहने लगे थे। मेरा ख़ानदान टूट गया है बाबा, आप चले गए। हसन मेरे साथ नहीं आना चाहता। मैं इंतकाम लेना चाहती हूँ लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। मैं कैसे अपना हक़ वापस लूँ, कैसे अपना ख़ानदान जोड़ूँ। आपको मरना नहीं चाहिए था बाबा, किसी भी बाप को नहीं मरना चाहिए। महराज सुल्तान ने अफसोस से इसको देखा था। मैं नहीं बताऊँगा तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ख़ुद करना होगा। हाले अपने लिए लड़ना होगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये कोई फेरी टेल नहीं है जहाँ कोई शहज़ादा आकर तुम्हारे गम समेट लेगा, तुम्हें अंधेरी कार से निकाल लेगा या फिर तुम्हारे फ़िरौन चचा से तुम्हारा महल वापस दिला देगा। ये ज़िंदगी है, यहाँ तुम्हें ख़ुद गिरना होगा, ख़ुद उठना होगा, ख़ुद अपने ज़ख्मों पे मरहम रखना होगी। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो हाले, सिर्फ तुम। तुम्हें अपने गिद्ध जैसे चाचा से अपनी ज़मीन अपने दम पे लेनी होगी। अपनी फितना चाची का इल्ज़ामात का सामना अकेले करना होगा। इनको झूठा अपने दिमाग से साबित करना होगा। तुम्हारे लिए हर दफ़ा सफ़ीर का उठता हाथ उम्र हयात नहीं रोकेगा। अपने भाई, अपने ख़ानदान को ख़ुद जोड़ना होगा। याद रखना हाले, ये फेरी टेल नहीं है, ज़िंदगी है। यहाँ तुम्हें अपना शहज़ादा ख़ुद बनना होगा। इंतकाम के पीछे मत जाओ, ये सुकून छीन लेता है। अपने हक़ के पीछे जाओ, ये ज़िंदगी निडर बना देता है। तुम फेरी टेल की सिंड्रेला नहीं हो जिसके पीछे कोई जूता लेकर आएगा। तुम्हें अपने कदमों पे खुद खड़ा होना होगा। तुम रपुंजल नहीं हो, तुम्हें कोई महल की कैद से निकालने नहीं आएगा। तुम्हें अपनी दुनिया अपनी आंखों से देखनी होगी। तुम स्नो वाइट नहीं हो जिसकी माँ के जादू से बचने के लिए 7 बोने आएंगे। तुम्हें अपना ख़ानदान खुद बचाना होगा। तुम्हें अपने बका की जंग खुद लड़नी होगी। तुम एक आम सी लड़की हो बेटा, तुम्हें अपनी कहानी का शहज़ादा खुद बनना होगा। तुम हाले सुल्तान हो। मैंने तुम्हें सहारों के साथ चलना नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें ज़ख्मी टांगों के साथ लड़खड़ा कर चलना ज़रूर सिखाया, लेकिन जहाँ कोई भी तरहम से हाथ देकर आगे बढ़ाना चाहे इसके हाथ को झटकना भी सिखाया है। वो बेहद नरमी से कह रहे थे। हाले ने गुलाबी पड़ती आंखों से इनको देखा था। और उमर, आपने इसे मेरे साथ क्यों भेजा है। वो मुस्कुराए थे। उमर शहज़ादा नहीं है बेटे, उमर कहानी का दूसरा विक्टिम है। ये इसकी बका की जंग भी है। जहां आज तुम हो, कई साल पहले वो यहाँ से गुजर चुका है। तुम दोनों इसी जंग को साथ लड़ोगे तो जीत जाओगे, अलग हो जाओगे तो काट दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। साथ रहना सीखो, साथ लड़ना सीखो। मैं बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरे पास इतना ही वक्त था, मुझे जाना होगा। तुम उमर को मत छोड़ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो मध्यम सा साया गायब हो गया था। हाले मुतलाशी नज़रों से
चिल्लाने लगी थी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेरी टेल की शहज़ादी हूँ, मेरे लिए किसी को भेज दें बाबा, फिर आप आ जाएं, आप मेरा सपोर्ट सिस्टम थे, आपको आ जाना चाहिए बाबा। वो चीखें मारती एक झटके से उठ बैठी थी। इसका सारा जिस्म कांप रहा था। इस एसी के बावजूद इसका सारा बदन पसीना पसीना हो गया था। इसने यहाँ वहाँ देखा, हरासा नज़रों से, मुतलाशी नज़रों से वो बेड से उठकर दीवाना वार खिड़की की जाने भागी थी। इसका बाप नहीं था, वो कहीं भी नहीं था। वो वहीं ज़मीन पे बैठती चली गई। इसके आंसू एक बार फिर रवानी से बहने लगे थे। आंसुओं का बहना अजियत नहीं होता, इनको पहुँचने के लिए किसी का ना होना अजियत होता है। उमर के बंगले का सबसे बड़ा और नफीस कमरा वो था जिसमें उमर रहता था। किंग साइज़ लकड़ी का सादा बेड जिस पे किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, वो सादा था, बिल्कुल सादा। कमरे में एक तरफ बड़ा सा सोफ़ा रखा था सुरमई रंग का। खिड़की पे लगे पर्दे भी ग्रे रंग के थे और बेडशीट भी ग्रे। इस कमरे में एक वाहिद सफ़ेद चीज़ मार्बल का सफ़ेद फर्श था। दीवार गिर अलमारियां भी ग्रे रंग की ही थीं। शायद इसे इस रंग से बहुत प्यार था। कमरे का मालिक इस वक्त बाथरूम से बाहर आया था। इसके बाल गीले और हमेशा की तरह माथे पे बिखरे हुए थे। वो तौलिए से इनको खुश करता बाहर आया था। अब वो अपने बेड के दराज पे झुका कुछ ढूंढ रहा था जब इसकी नज़र एक घड़ी पे पड़ी थी। इसने घड़ी को हाथ में उठा लिया था और बेड के किनारे पे बैठ गया था और इस घड़ी पे हाथ फेरे गया। नरमी से, मोहब्बत से वो इसे देख के दुख से, यासीद से, कभी कभी कोई बेजान चीज़, कोई नाम, कोई पुकार, कोई अच्छा या बुरा मजाक, कोई बात, कोई चेहरा आपको कई साल पीछे माजी में ले जाकर छोड़ आता है। आप जाना चाहें या नहीं, वहाँ से आपकी वापसी तब ही होती है जब आपका दिमाग या दिल वहाँ से वापस आना चाहता है। उमर हयात को भी एक ऐसा ही लम्हा कहीं दूर, बहुत दूर माजी में ले गया था। शायद अच्छे वक्तों में या शायद बुरे वक्तों में। वो दरवाज़े के सामने रखी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा था, ऐसे के सर दीवार से लगा था। फजर की अजान में 10 मिनट बाकी थे और वो अभी से सो रहा था। इसकी आंखें बंद थीं, टांगें ज़रा सिकुड़ी हुई। शायद इसको सर्दी लग रही थी कि सुबह में हल्की हल्की खनकी हो ही जाती है। मेराज सुल्तान आज इस्लामाबाद से वापस आए थे। घर जाने के बजाय इन्होंने हेवन का चक्कर लगाना ज़रूरी समझा। वो कार से उतर कर नीचे आए तब भी उमर दीवार से सर टिकाए सो रहा था। इसके बाल माथे पे बिखरे थे। मकरूर नाक सोते हुए भी खड़ी हुई थी। मेराज इसको देखकर मुस्कुराए थे। अगर ये कहा जाए कि वो घर जाने से पहले इसको देखने आए थे तो ये गलत ना होगा। इस लड़के से इनको पता नहीं क्यों एक उनसियत सी महसूस होती थी, जैसे कभी कहीं पहले भी मिले हों। वो इसके बचपन में भी जब इससे मिले थे तब भी वापस जाते वक्त उमर का चेहरा इनका दिल यूं ही जकड़ लेता था। वो जा नहीं पाते थे, तब भी इन्होंने नफीसा से ज़्यादा मिलना छोड़ दिया था। इसी वक्त इसने हल्की हल्की आंखें खोली थीं और अपने बाजुओं पे हाथ मारा था। शायद मच्छर था। मेराज को सामने देखकर इसकी आंखें पूरी खुल गईं। वो उठ खड़ा हुआ था, घबरा कर नहीं, शर्मिंदगी से भी नहीं, बस खड़ा हुआ था। तुम रोज़ इसी तरह सो जाते हो? इन्होंने करीब आकर पूछा था। जी बिल्कुल, जवाब फ़ौरन आया था। इसकी आंखों में सुर्खी थी, शायद नींद की वजह से। मेराज ने इसको घूर कर देखा था। बॉस के सामने अपनी गलती छुपाते हैं लड़के। झूठ बोलकर या बहाना बनाकर मुलाजमत में ये एटीट्यूड नहीं चलता। जी बिल्कुल, इन्होंने जी बिल्कुल पे ज़ोर दिया था। मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है और बहाना मैं बनाता नहीं। रही बात मुलाजमत की, तो मैं आपका मुलाजिम भी नहीं हूँ। इसका लहजा आम था। इसमें ढूंढने से भी तलखी या बदतमीज़ी नहीं थी, क्योंकि आपने मुझे एक बार भी पे नहीं किया और आपको पता है कि मैं हर रोज़ रात को सो जाता हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं टोका। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप मुझे मुलाजिम नहीं समझते, आप मुझे फेवर दे रहे हैं। और आखिरी बात, मैंने इस दिन आपको अपनी अम्मा को मैसेज करते देख लिया था। मैं इनका नंबर जानता हूँ। सो अब आप मुझे ये बताएं कि अब मैं मुलाजिम हूँ या आप अब भी मुझे फेवर देना चाहते हैं? वो इनके करीब खड़ा इनकी आंखों में देखता पूछ रहा था।
اور اگر میں کہوں کہ میں فیور دے رہا ہوں تو ان کا انداز پر تجسس تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میں یہاں فیورز لینے نہیں آیا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ خود ہی کر لوں گا، یہاں چوکیدار بننے نہیں آیا۔ میں اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ معراج کھل کر مسکرائے تھے۔ تمہیں میں کوئی پاگل بد دماغ لگتا ہوں، یا تمہیں لگتا ہے کہ میں سٹھیا گیا ہوں؟ میں کیوں تم پہ روک ٹوک نہیں کرتا؟ میں کیوں تمہیں ملازم نہیں سمجھتا؟ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا بیٹا، میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا تھا، میں من پسند ماحول دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ یا پھر نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس میں سیریس ہو بھی یا نہیں۔ اگر تم اس کمفرٹ کے عادی ہو جاتے تو میں کچھ ہی دن میں تمہیں اپنے گھر بھی بھیج دیتا، کیونکہ میرے تعلقات اور میرا پیسہ میں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، میں تمہاری حالت دماغی چیک کر رہا تھا کہ مجھے یہ جاننا تھا کہ تم کیا کیا چیز نوٹ کرتے ہو۔ میں نے وہ میسج تمہیں دکھانے کو ہی گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آگے والی سیٹ خالی ہونے کے باوجود میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا؟ میں تمہیں نہیں ٹوکتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو، میں تمہیں پے نہیں کرتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو، میں تم سے بے خبر نہیں تھا عمر حیات، میں تمہیں چیک کر رہا تھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرا وقت، پیسہ اور تعلقات ضائع نہیں کرو گے، سو اب میں تمہیں فیور دوں گا، لیکن یاد رکھنا بدلے میں فیور لوں گا۔ عمر آنکھیں سکڑے ان کو دیکھتا رہا اور چند لمحے بعد بولا، خیر اب مجھے بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا، ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ معراج نے کندھے اچکائے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ چوکیداری کرو گے؟ اور کیا پہلے اپنی نیند سے لڑنا سیکھ لو، پھر دنیا سے بھی لڑ لینا۔ میں نفیسہ نہیں ہوں، اس نے تمہیں کرائے بیبی بنا دیا ہے، میں نہیں بناؤں گا۔ مجھ سے اگلی بار بات کرو تو اپنی نیند کو ہرا کر بات کرنا، اور اس کے بعد آگے کا دیکھا جائے گا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولے تھے۔ عمر حسب توقع بھڑک گیا تھا۔ میں خود سے بھی اپنا کام کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نیند کا کچا ہوں، آپ جانتے ہیں، وہ تیوری چڑھا کر کہہ رہا تھا۔ معراج نے سر جھٹکا تھا، یہاں سے انگلی سے ذرا دور اشارہ کیا تھا۔ 2 کلومیٹر دور بس اڈا ہے، جاؤ گھر جاؤ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، اور اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ ہاتھ سے ایک سلور گھڑی اتاری تھی، یہ الارم واچ ہے، ہر گھنٹے بعد اس کا الارم بجے گا، میں سیٹ کر چکا ہوں۔ آج رات یہ پہن کر چوکیداری کرنا، نیند نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو یہ سونے نہیں دے گی۔ وہ کہہ کر اپنی گھڑی اتارتے اس کو دے گئے اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ عمر بے بسی سے غصے سے ان کو دیکھے گیا۔ جس دن میں کچھ بن گیا نا، آپ پہ چائلڈ لیبر کا کیس کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ وہ مڑے بغیر بولے تھے، پھر گاڑی کے قریب رکے، اس کی طرف گھومے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنا بڑا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے تھے، اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ عمر پیچھے سے غصے سے کلستا ہی رہ گیا تھا۔ ایج شیمنگ کا کیس بھی کروں گا، وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کے بیڈ پہ بیٹھا عمر یاسین سے مسکرایا تھا۔ اس سلور گھڑی اور اس کے مالک سے اسے بہت سے فیورز ملے تھے، اب عمر حیات کی باری تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھ کب لگی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جب وہ اٹھی تو تھوڑی دیر قبل والا خواب ایک بار پھر اس کو یاد آ گیا تھا، لیکن ایک بات اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، یہ زندگی تھی، فیری ٹیل نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھی باتھ روم گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی غم سے نکلنے کے لیے آپ کو کئی ہفتے کئی ماہ لگ جاتے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہوتا، آپ غم سے کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو واقعی غم ہے تو آپ اس سے نہیں نکل سکتے، نہ آج نہ پھر کبھی، اور بس آپ اس غم کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، اسے سر پہ سوار نہیں کرتے، دل پہ قبضہ نہیں کرنے دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی دل میں ایک جگہ ہوتی ہے، ایک کوزی سا کارنر، لیکن جب وہ اس کارنر کی حدود کراس کرنے لگتا ہے تو اس کو آپ شروع دن سے ہی اس کی باؤنڈری سمجھا دینی چاہیے۔ جو لوگ سمجھا دیتے ہیں وہ خوش
نا صحیح مطمئن ضرور رہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھا پاتے وہ بدبخت ساری زندگی اسی غم کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حالے نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا لی تھی، اس کا باپ مر گیا ہے، اس نے یہ غم اپنے دل میں ایک کونے میں سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ آپ ساری دنیا کے غم سنبھال لیتے ہیں، جھیل لیتے ہیں، لیکن اپنے کسی عزیز کی موت کا غم یہ انسان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، اس سے کام شروع کرنا تھا، اپنی فیری ٹیل کا شہزادہ بننے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ اس نے سادہ براؤن رنگ کے شلوار قمیص پہ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ اب تک سردار کی بیوی کے لیے لائے گئے کپڑے استعمال کر رہی تھی۔ وہ جب باہر گیٹ پہ آئی تو بدین مہراج سلطان کا ڈرائیور ان کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ حالے نے یاسیر سے اس گاڑی کو دیکھا تھا، وہ یہ اس کے باپ کی پسندیدہ گاڑی تھی۔ حالے بیٹی، اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیو کروں۔ وہ 50 سالہ ڈرائیور اپنے مالک کی گاڑی اس کی اولاد کو دینے سے بھی ہچکچاتا تھا۔ نہیں، میں خود ڈرائیو کروں گی، آپ میری باقی کی چیزیں لے آئے ہیں۔ وہ ابھی گاڑی کو دیکھے جا رہی تھی، اس نے ایک بار بھی بدین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس بات پر سر ہلایا تھا، آگے بڑھ کر کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں دی تھیں۔ اس میں حالے کا ATM کارڈ تھا، گاڑی کی چابی تھی، اور مہراج سلطان کا ATM تھا۔ یہ سارا سامان اس نے مہرماں سے کہہ کر منگوایا تھا۔ باقی چیزیں گاڑی میں رکھ دی ہیں بیٹی۔ حالے نے سر کے غم سے شکریہ ادا کیا تھا اور دروازہ کھولتی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ یک دم جیسے اس کا دم گھٹا تھا، آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا۔ گاڑی کے شیشے اور چھت پہ زور زور سے ہاتھ مارتی حالے، بکھری حالت، پل پل بڑھتا خوف۔ اس نے اپنے ذہن سے سارے خیال جھٹکے تھے، ابھی یہ سب کچھ نہیں سوچنا تھا۔ اس نے چابی گھمائی تھی اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ بینک گئی تھی۔ اس بینک میں مہراج سلطان کے 3 لاکرز تھے۔ وہ چابی لے کر مینیجر کے ساتھ لاکر کھولنے لگی تھی۔ اس نے ایک لاکر کھولا تھا، لیکن خالی لاکر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ حالے کو حیرت ہوئی تھی، وہ کئی بار اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، لاکرز کبھی خالی نہیں رہے تھے۔ اس نے دوسرا لاکر کھولا تھا، اس میں پیسے کی ایک گڈی تھی، لیکن حالے کو یہ نہیں چاہیے تھا، اس کو اس سے کچھ زیادہ کی توقع تھی۔ اس نے تیسرا لاکر کھولا تھا، وہ خالی تھا، بالکل خالی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اگر یہ لاکرز خالی تھے تو پلاٹ کے کاغذات، گھر کے کاغذات، گھر کی چابی، سب کہاں تھا؟ وہ بھاگ کر باہر آئی تھی۔ مینیجر اس کے سامنے، اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے ATM مشین میں کارڈ لگایا تھا، 0 بیلنس۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ اس نے مہراج سلطان کا ATM کارڈ لگایا تھا، اب کہ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ 0 بیلنس، ان دو فگروں نے جیسے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، اگلے لمحے غمگین، پھر غصے، اور اب انتقام۔ اس نے منٹ کے 1000ویں حصے میں خود کو 3-4 کیفیات سے گزار لیا تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ زیور ان لاکرز میں تھا۔ اس کے باپ نے سارے کاغذات یہیں رکھے تھے، وہ جانتی تھی ان کو نکالا گیا ہے، اس کے اکاؤنٹس خالی کر دیے گئے ہیں۔ وہ انتقام کے سفر پہ نکلتے ہی بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ وہ بینک کے باہر ایک بینچ پہ جا بیٹھی تھی۔ ٹریفک اور آس پاس کے گزرتے لوگوں کا شور، ان کی باتیں، اس کا ذہن مفلوج ہونے لگا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی اثاثہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رقم باقی نہیں تھی، اور اپنے باپ کے لیے لڑنے کے لیے اور انصاف حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک عرصہ لگ جانا تھا۔ انتقام لینا تھا تو سب سے پہلے فائنینشلی مضبوط ہونا ضروری تھا۔ وہ پہلے ہی قدم پہ بری طرح سے گری تھی، وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ وہ کہاں جائے گی؟ عمر کے گھر سے اس لیے نکلی تھی کہ اپنے باپ کے لیے گھر جائے گی، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کس ایریا میں تھا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ؟ اور اگر آزمائش ہے تو سرخرو کرنا، میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں۔ اچانک اس کی نظر آس پاس گزرتے لوگوں پہ پڑی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ تو کچھ استہزائیہ، کچھ پر تجسس تو کچھ ملامت بھری نظریں۔ حالے نے کراہ کر آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی تصاویر 2 دن سوشل میڈیا پہ ٹائپ
ٹاپ ٹرینڈ رہی تھی. کون بھول سکتا ہے وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی. اب اس کا رخ سلطان ہولڈنگز کی جانب تھا. وہ جب سلطان ہولڈنگز پہنچی تو کسی نے اس کو روکنے کی جرات نہیں کی تھی. شاید کسی کو یہ حکم نہیں تھا کہ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا تھا. حالے نے سر کے خم سے جواب دیا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی. یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا. اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے. دل میں ابال اٹھ رہا تھا. مٹھی بھینچ رکھی تھی. آنکھیں بار بار نم ہوتی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ لیتی تھی. اس کے جاتے ہی ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والا نوجوان ریسیپشن ڈیسک تک آیا تھا. ریسیپشن سے شمس سلطان کا پوچھا اور آگے بڑھنے لگا. جب وہ اسے روکنے لگی تو سر پلیز آپ اس طرح نہیں جا سکتے. مجھے پہلے شمس کو سر کو انفارم کرنا ہوگا. وہ بوکھلا سی گئی تھی. وہ پورے کا پورا اس کی طرف مڑا تھا. ہونٹ کو مسکراہٹ میں ڈھالے تھے. گال کا گڑا واضح ہوا تھا. دونوں ہاتھ ریسیپشن ڈیسک پہ رکھے وہ اس کی طرف جھکا تھا. کیا تم مجھے جانتی ہو نہیں ہو؟ میں شمس سلطان اور میراج سلطان کا داماد ہوں, یہاں کا اگلا باس. ہاں ٹھیک ہے, ابھی ہمارے تعلقات درست نہیں ہیں لیکن بزنس لیکن انشاءاللہ ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. اور ملازمین کو چاہیے کہ ان کے معاملات سے دور رہیں اور ہر باس کو ایک سی ہی عزت اور احترام دیں. کیا پتہ نئے آنے والے باس کا دماغ گھوم جائے اور وہ اس ریسیپشن نسٹ کو فارغ ہی کر دیں. آخر میں معصومیت سے بول کر پیچھے ہٹا تھا. اس لڑکی نے بے اختیار تھوک نکلا تھا. آپ جا سکتے ہیں باس, وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تھی. اور اس نے حال سلطان کو اغوا کر رکھا تھا. یہ بات ہی اس لڑکی کا خون خشک کر رہی تھی. عمر نے افسوس سے اس سر کو نفی میں ہلایا تھا. ایسے نہیں, مسکرا کر کہو. چلو جلدی, پہلے کھل کر مسکراؤ اور پھر کہو آپ جا سکتے ہیں باس, وہ جبرن مسکراتے ہوئے بولی تھی. عمر ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا. اس کو تو مسکرانا بھی نہیں آتا. آنے دو مجھے, کمپنی میں سب سے پہلے اس کو ہی فائر کروں گا. وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا. حالے لفٹ سے نکلتے ہوئے ہی شمس سلطان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی اور اس نے آفس کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاکڈ تھا. اس کے آئی برو سکڑے تھے. شاید ہی اسے اپنے باپ کے آفس سے کچھ آوازیں سنائی دی تھی. شمس سلطان کے آفس کے ساتھ ہی میراج سلطان کا آفس تھا. اس کا باپ نہیں تھا تو اس کے آفس سے آوازیں. اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا لیکن سامنے کے مناظر نے جیسے اس کی روح کھینچ لی تھی. دل سے خون رسنے لگا تھا. دل میں اٹھتے ابال مزید بڑھ گئے تھے. سامنے شمس سلطان پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. فون کان سے لگائے تھے. وہ کسی سے ہنس کر بات کر رہے تھے. حالے کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی. آنکھوں میں سرد مہری در آئی تھی. وہ اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑی رہی, شل بے حس و حرکت کرب کی انتہا کو پہنچی ہوئی. یہ اس کے باپ کی جگہ تھی. ابھی اس کو مرے 2 دن ہوئے تھے اور اس کے چچا نے اس آفس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ وہ پھنکارے تھے. حالے کے بے جان وجود کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا. اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹھا تھا لیکن یہ طے تھا کہ وہ کم از کم اپنے باپ کے قاتل کے سامنے روئے گی نہیں. یہ میرے باپ کا آفس ہے, آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی. اوہ, مجھے تو پتہ نہیں تھا. تمہارا شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے. یہ تمہارے باپ کا آفس ہے لیکن تم ذرا اپنی معلومات اپ گریڈ کر لو. وہ اپنی سیٹ پہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مزید غصے سے بولے تھے. یہ آفس تمہارے باپ کا تھا. انہوں نے تھا پہ زور دیا تھا. اب یہ آفس میرا ہے, شمس سلطان کا, اور میں یہاں تم جیسی بدکردار لڑکیوں کے داخلے ممنوع قرار دیتا ہوں. بہتر ہوگا اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ. ان کی آواز ٹھنڈی تھی, ریڑھ کی ہڈی کو سرد کرنے جیسی ٹھنڈی. حالے 2 قدم آگے آئی تھی. شمس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی, میں یہاں 1000 بار آؤں گی. میرے باپ نے آپ کی کمپنی کے 50% شیئرز خریدے تھے. آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک پیسے کا حساب دیں. مجھے اور میرے بھائی کو ہمارا حصہ دیں, ہمارا حق دیں. آپ نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کرا دیے ہیں. آپ نے میرے باپ کے لاکر خالی کر دیے ہیں. میرے باپ کے آفس پہ قبضہ کر لیا ہے. آپ نے میرے اور وہ یہ نہیں کہہ
سکی کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، اس کا بھائی تھا۔ شمس نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا کیا تم کیا بکواس کر رہی ہو، کس اکاؤنٹ، کس لاکر کی بات کر رہی ہو، میں نے یہ سب نہیں کیا، اور رہی بات تمہارے حصے کی تو جو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، بابا جان کی جائیداد کی اٹارنی میرے پاس ہے، سو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کو مرے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آ گئی تم حصہ لینے۔ تف ہے تم پہ، وہ حقارت سے بولے تھے، وہ کیسی ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ حالے کو رنج ہوا، میں آپ پہ کیس کر سکتی ہوں، آپ اس طرح میرا حق غصب نہیں کر سکتے، میرے بھائی اور میری پڑھائی رہتی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کا حق کھاتے ہوئے کیس کرو گی؟ اوکے، انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ کرو کیس، 1 نہیں 10 کیس کرو، لیکن تمہیں سنے گا کون؟ تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ایک آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اور پھر آتا ہوں میں، شمس سلطان، ایک باعزت اور معزز شہری، ایک باوقار آدمی، ایک کامیاب بزنس مین، ایک ایسا عظیم آدمی جس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی اپنی بھابھی اور بھتیجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مقابلے میں تمہاری کون سنے گا؟ میں جج خرید لوں گا، میں گواہوں کے منہ بند کر دوں گا، ثبوت مٹا دوں گا۔ تم کیا کرو گی؟ حالے ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا، آپ ہر کسی کو نہیں خرید سکتے۔ اس نے جیسے کوئی امید کا سہارا ڈھونڈنا چاہا تھا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اپنی کسی مجبوری، کسی فیملی ممبر کی وجہ سے۔ میں ان کی کمزوری خرید لوں گا، میں ان کی فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنا خاندان برباد کر کے کوئی تمہیں انصاف نہیں دلائے گا۔ میں کورٹ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم مجھ سے وقتاً فوقتاً کافی رقم لے چکی ہو، اور بالفرض اگر کوئی تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہو بھی جائے تو میں جج کو مجبور کر دوں گا وہ تمہیں 1.5 سال بعد کی تاریخ دے۔ میں اس کیس کو 20 سال چلاؤں گا، اور آخر میں تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، تمہاری فیملی تم سے منہ موڑ لے گی، تمہارا سو کالڈ شوہر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت شمس سلطان ایسے فرعون بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی موسیٰ مجھے روک نہیں سکتا، وہ نخوت سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود سے شرم نہیں آتی؟ آپ کی بھتیجی ہوں، آپ میرا باپ آپ کا بھائی تھا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ تم نے جو کچھ کیا، اس عمل سے تم نے میرے دل میں اپنی عزت اور اپنی محبت ختم کروا دی ہے۔ تم ایک بدکار لڑکی ہو، اور شمس سلطان کو بد کرداروں سے سخت نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، میں سخت تھا، غصیل تھا، لیکن میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ سارے خاندان کی نیک نامی پہ دھپا لگا دیا۔ تم نے اپنی عزت اور محبت میرے دل سے خود ختم کی ہے، اور میں اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیس اور اس کی پڑھائی کے اخراجات میں دیکھ لوں گا، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسی وقت کھلے دروازے سے عمر حیات اندر داخل ہوا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ اوہ، تو یہ جناب بھی تشریف لائے ہیں، مطلب یہ سارا پلان تھا؟ شرم کرو حالے، شرم۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ حالے تو گویا بفر ہی گئی تھی، ہر بار میں ہی کیوں شرم کروں؟ آپ نے اپنی شرم کہاں بیچ کھائی ہے؟ ہمارے اثاثے چھپا لیے، ہمارے اکاؤنٹس فریز کر دیے، میرے باپ کو اسپتال میں۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ جھپٹنے لگی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اصل میں یہ صدمے میں ہیں، ان کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، آپ پلیز ان باتوں کو دل پہ نہ لیجیے گا، میں انہیں لے جاتا ہوں، آپ اپنا کام کریں پلیز۔ وہ ہونس حالے کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ شمس نے بس سر ہلایا تھا۔ عمر اسی طرح حالے کو کھینچتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ وہ عمر کے بازوؤں پہ ناخن مار رہی تھی، لیکن اس کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ لفٹ میں آ کر عمر نے اس کو آزاد کیا تھا، وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے ہاتھ کیسے لگایا مجھے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ تم نے مجھے روکا، کیوں روکا مجھے؟ وہ مجھے بے شرم کہہ رہے تھے، بے غیرت کہہ رہے تھے، اور وہ خود کیا ہے؟ میرے باپ کو اسپتال میں گھس کر مار دیا، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے معاملے میں دخل دینے کی؟ بولو، کس نے حق دیا تمہیں؟ وہ
حلق کے بل چلاتے ہوئے عمر پہ چڑھ دوڑی تھی۔ عمر نے تندوئی سے اس کو گھورا تھا۔ صدمہ آپ کے دماغ کو چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو ہاں وہ شرمندہ ہو کر آپ کے قدموں میں گر جائے گا یا پھر آپ کا حصہ مانگنے پہ فوراً اٹھ کر آپ کو حصہ دے دے گا؟ یہ لگتا تھا آپ کو وہ اسی وقت آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو بھی مار دیتا، آپ کی لاش تک نہ ملتی وارثوں کو، یا پھر وہ آج حسن کو مار دیتے آپ کی ماں کو مار دیتے۔ وہ ایک قتل کر چکے ہیں، دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ بدلہ لیں گی، انتقام لیں گی، اس طرح لیں گی، یہ پلان ہے آپ کا۔ وہ سخت غصے میں تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، حالے کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈی برفیلا پانی ڈال دیا ہو، لیکن بظاہر گردن اکڑائے کھڑی رہی تھی۔ تم میرے معاملات سے دور رہو عمر حیات، میں جو چاہوں کروں گی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حق جمانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ باپ میرا مرا ہے نہ تمہارا نہیں، تکلیف میں جانتی ہوں تم نہیں۔ اگر میرا بھائی مرتا ہے تو مار دیں، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ تم آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا۔ جج صاحب کی موت آپ سے زیادہ میرا معاملہ ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آئندہ آپ نے میرے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالے خاموش بیٹھنے کا کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے، آپ کو ایک حساب سے چلنا ہوتا ہے، ورنہ باپ تو مر ہی گیا ہے، باقی خاندان کی لاشیں بھی جلدی مل جائیں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی، اور اس کی آخری بات نے حالے کا دل بری طرح سے دکھایا تھا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے خاندان کو کھونے جا رہی تھی، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ اسی وقت لفٹ کھل گئی تھی، وہ گراؤنڈ فلور پہ آ گئے تھے۔ حالے بہت سی امیدوں کے ساتھ اوپر گئی تھی، لیکن واپسی پہ وہ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ بے خوف گئی تھی، واپسی پہ اپنے خاندان کی موت کا خوف ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے جس غم اور ڈپریشن کو کھینچ کر خود سے الگ کیا تھا، وہ ایک بار پھر ایک چور دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ اب کی بات زیادہ تیزی سے اور زیادہ شدت سے حالے کو لگا تھا جیسے وہ اب کبھی بھی اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اگر کچھ کیا تو وہ انہیں کھو دے گی۔ خاندان کو کھو دینے کا خوف ہر خوف سے بڑا تھا۔ میراث سلطان کے قتل کے ایک ہفتے بعد وہ صبح ذرا خوشگوار سی طلوع ہوئی تھی، لیکن بس کچھ ہی لوگوں کے لیے۔ اگر عمر کے بنگلے میں آ کر حالے کے کمرے میں جھانکو تو وہ اپنے بیڈ پہ چت لیٹی رو رہی تھی۔ ایک ہفتے سے اسی کمرے میں بند تھی۔ ہارون ہر روز آتا تھا، اس کے دروازے پہ ٹھہر کر چلا جاتا تھا، اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ بخش ایک دو بار آیا تھا، وہ حالے کو کچھ سامان دے کر گیا تھا اور ایک موبائل بھی۔ وہ اب یا تو روتی رہتی یا اس موبائل میں نہ جانے کس کو کالز کرتی، کیا پوچھتی، لیکن جب بھی کالز بند ہوتی اس کے چہرے پہ مایوسی ہی ہوتی۔ عمر کی نوکری جا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ روز صبح کہیں نہ کہیں جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ اپنے باپ کی موت کو قبول کرنے کے بعد اس نے غم کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اب یہی غم اس کی زندگی تھا۔ اسی وقت دروازہ ایک ہلکی سی دستک سے کھلا تھا۔ چوکھٹ میں عمر کھڑا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے۔ اس کے بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ گہری اداسی بھی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے حالے کے جبڑے تن گئے تھے، آنکھوں کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے، ان میں غصہ، غم، نفرت بیک وقت دہرایا تھا۔ لفٹ والے واقعے کے بعد وہ آج اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ حالے کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈر سے آتی روشنی عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کی شیو کافی دنوں سے بڑی ہوئی لگتی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ آپ کب تک اس طرح خود کو اذیت دیتی رہیں گی؟ آگے کا کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے؟ اپنے باپ کی زمین، ان کا حق، آپ کا حق، سب کچھ کس طرح واپس لینا ہے؟ انتقام کیسے لینا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ اپنے اصلی مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں آج جا رہی ہوں تمہارے گھر سے، وہ چھت پہ نظریں جمائے بولی تھی مدھم سا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا، اور یہاں سے جا کر
کریں گی کیا؟ کہاں جائیں گی؟ جہنم میں چلی جاؤں گی لیکن تمہارے گھر نہیں رکوں گی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے، میرے زخم تازہ ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ بابا کی آخری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ عمر بھویں بھینچے اس کو دیکھے گیا۔ طلاق تو میں مر کر بھی نہیں دوں گا، یہ بات آپ اپنے خرافاتی ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میں جج صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھے دی تھی، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ چاہیں تب بھی نہیں اور اگر خود چاہوں تب بھی نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اسی طرح لیٹی رہی۔ عمر یاسید سے اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہیں؟ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، آپ کیا بنتی جا رہی ہیں؟ یہ حالے سلطان نہیں ہے، وہ کبھی کسی مصیبت سے ڈرتی نہیں تھی، جو نڈر تھی، جو بہادر تھی، جو اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو قبر تک نہیں چھوڑتی تھی، وہ حالے نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنا انتقام کیوں نہیں لے رہی ہیں آپ؟ اس طرح تو سب سے پہلا بدلہ تم سے لینا چاہیے۔ عمر، تم نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ، اس سب کا حساب دینا تو دور، تم تو اپنا گناہ تک نہیں مانتے، تمہیں گھن نہیں آتی خود سے؟ میرا باپ مرتے وقت بھی تمہیں پکار رہا تھا، وہ میرے خواب میں آ کر مجھے کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ رہو۔ میں نہیں جانتی ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن جو بھی تھا بہت گہرا تھا، بہت مضبوط تھا۔ آج تک مجھے لگا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، لیکن نہیں، تم تو شروع سے میرے رقیب ہو۔ میرے باپ کی محبت میں تمہارا حصہ ہے، جانتے ہو اتنے دنوں میں کتنی بار تمہاری جان لینے کا سوچا ہے میں نے، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر خاموش رہا۔ جب میرا دل دھڑکتا ہے تب، لیکن میں کیوں کچھ نہیں کر پاتی؟ کیونکہ مجھے ہر بار میرے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، عمر کو بلاؤ، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کا تمہیں بلانا میرے دل کو مار گیا ہے، مجھے بے بس کر گیا ہے۔ میں اس انسان کو کیسے مار دوں جس کو آخری وقت میں میرے بابا نے پکارا، جس کو بابا نے اپنا پروٹیکٹر سمجھا؟ میں تمہیں نہیں مار سکتی عمر، کیونکہ ابھی میرا غم تازہ ہے، لیکن جس دن میرا غم ذرا دیر کو مجھے بھولا، اسی دن میں تمہیں مار دوں گی، اور میں نہیں چاہتی وہ دن کبھی آئے۔ میں قیامت کے دن اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے نہیں رکھنا چاہتی، ان کی آخری پکار کو رائگاں نہیں جانے دے سکتی۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس کا لہجہ ہموار تھا۔ اور آپ کا بدلہ، آپ کے باپ کا قاتل، سب معاف؟ ہاں، وہ تندوئی سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں چل رہا؟ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، میرا دل کرتا ہے میں ان کا گلا دبا کر ایک کو سڑک پہ ان کو گھسیٹوں، ان کو گولیاں ماروں۔ کیا کروں میں؟ ہاں، کیا کروں؟ کس سے بدلہ لوں؟ چچا سے؟ باپ مر گیا ہے، اب وہ میری ماں کو بھی مار دے گا، میرے بھائی کو مار دے گا۔ وہ لوگ طاقتور ہیں، میرا بھائی بہت معصوم ہے، کم عمر ہے، میں اس کو کیسے ان سب میں گھسیٹوں؟ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے میرے باپ کو مار دیا؟ ڈاکٹر، پولیس، فوٹیج، سب کچھ بک گیا، خرید لیا گیا، چپ کروا دیا گیا، ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ وہ بالفرض اگر میں بدلہ لینے کے لیے راضی بھی ہو جاؤں تو کیا کروں گی؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، نہ میں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، نہ میرے پاس تعلقات ہیں، نہ ثبوت، نہ گواہ۔ یہ ایک ویڈیو کو کس عدالت میں لے کر پھرتی رہوں گی؟ جو لوگ میرے باپ کو ہسپتال میں گھس کر مار سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے لیے مجھے یا میرے بھائی کو بھی مار سکتے ہیں۔ میرا بھائی اس گھر میں رہتا ہے، ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مار دیں گے۔ ایک ہفتہ میں نے صرف غم نہیں منایا، میں نے ہر جگہ چیک کیا ہے، میں نے ہر راستہ دیکھا ہے۔ میرے چچا نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دیے ہیں اور اب میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ بابا کے پلاٹس، بابا کا گھر، اس کے سارے کاغذات مسنگ ہیں۔ میرے پاس جو واحد پیسہ ہے وہ میرے باپ کی پینشن ہے۔ اتنے پیسے تو کیس کی ایک سماعت میں لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس تعلقات نہیں ہیں، کون میرا ساتھ دے گا؟ میں اکیلی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، کروں گی، انتقام یا انصاف لوں گی، لیکن پہلے میں حسن کو اس ملک سے باہر بھیجوں گی، اس کے بعد خود کو مضبوط کروں گی، پھر
میں ان لوگوں سے انتقام لوں گی، کیونکہ اب میرا مقصد بس یہی ہے، لیکن تب تک کے لیے کوئی زمین نہیں چاہیے مجھے، کوئی حق نہیں چاہیے مجھے، میرا بھائی چاہیے، میری ماں چاہیے، بس وہ اب بھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اپنی زمین خیرات میں دے دیں، کسی بزدل اپنی زمین خیرات میں دے دیں، کیسی بزدلی ہے یہ؟ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے؟ اپنا حق بغیر لڑے کسی کو دے دینا قاہر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کیوں ایسے بن رہی ہیں؟ جس حالے کو میں جانتا ہوں وہ ایسی تو نہیں تھی۔ وہ ایک انجان آدمی کو آدھی رات کے وقت اکیلی ہسپتال لے گئی تھی۔ اس حالے نے اس کو اپنا خون دیا تھا، اور وہ حالے بہادر تھی، بے خوف نڈر تھی۔ یہ حالے کمزور کیوں ہے؟ کیا بنتی جا رہی ہیں یہ؟ آپ نے میرے پیروں کو جھلسا دیا، حالانکہ آپ تو کسی کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اب آپ کو کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آنے لگا ہے۔ آپ کا دوست ہر روز آ کر یہاں صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے، دھوپ گرمی بارش کیا ہے جو وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ آپ کا بھائی وہ کتنا معصوم اور کمسن ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا تو اپنا غم ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ خود کو اذیت دیتے اس کی عادی ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اپنا مر جائے تو مناؤ، سوگ رہو، گلٹ میں رہو، غم میں رو، ماتم کرو، لیکن ایک سٹیج ریکوری کی بھی ہونی چاہیے نا۔ ریکوری کریں حالے، یہ بہت ضروری ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، باقی رہ جانے والوں سے منہ موڑا نہیں جاتا۔ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں؟ دیں، کوئی ایسا ثبوت میرے منہ پہ لا کر مار دیں کہ اگلی سانس لیتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہو۔ میں آپ کے خالی خلی الزامات پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آپ کا باپ مر گیا ہے، ماں مر جائے گی تو اپنے لیے دعائیں خود کرنی پڑتی ہیں، باپ مر جائے تو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں دل 100 بار ڈوب کر ابھرتا ہے، اب اپنا باپ خود بنے۔ جانتی ہیں باپ کون ہوتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے لاشعوری طور پر اس کو دیکھے گئی، وہ جو ساری دنیا سے بیسٹ دے، جو اپنا غم چھپا کر اولاد کی خوشی منائے، جو آپ کے لیے ہمیشہ بہترین سوچے، کسی کام سے روکے تو کسی پہ فل سپورٹ کرے۔ ماں کو دیکھا ہے کبھی اولاد کی سچی جھوٹی ہر بات پہ یقین کر لیتی ہے، لیکن باپ وہ ہر بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کو یقین دلانے کے لیے ثبوت لانے پڑتے ہیں، جان مارنی پڑتی ہے۔ وہ ہر بات پہ ہاں نہیں کر دیتا، اس سے ہاں کروانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی جھوٹ تو کبھی بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ وہ آپ سے سارا دن لڑے گا، ڈانٹے گا، لیکن دنیا کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہر کوئی آپ کا باپ نہیں بن سکتا، بلکہ کوئی بھی آپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے مرنے کے بعد آپ کو خود صرف اپنے آپ کو اپنا باپ بنانا ہوتا ہے۔ آپ کی ماں ہر جگہ بنا سوچے سمجھے آپ کے لیے لڑنے پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کا باپ وہ پہلے سارا مسئلہ دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر ثبوت یا گواہ لاتا ہے، اور پھر جا کر ان لوگوں کا گریبان کھینچتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو۔ ثبوت لائیں حالے، میرے خلاف ثبوت لائیں، پھر لڑیں، سزا دیں، گریبان پکڑیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ حالے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بے گناہ ہو؟ تمہارے پاس بھی تو بس الفاظ ہیں، تم کیوں کوئی ثبوت نہیں دیتے؟ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔ حالے سلطان، میرے پاس ثبوت ہے، یہ میرے گھر کے داخلی دروازے کی CCTV فوٹیج ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل حالے کے سامنے کیا تھا اور حالے نہ جانے کیوں بس اس ویڈیو کو دیکھے گئی۔ عمر چلتی ویڈیو پہ انگلیاں رکھ کر اس سے بتاتا جا رہا تھا، یہ دیکھیں، یہاں 9:30 ہوئے ہیں، یہ آپ کے اغوا کا وقت ہے، اور میں اس وقت گھر پہ تھا، اپنے دوست کا کچھ سامان اپنی گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حالے سکرین پہ چلتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ عمر اپنی گاڑی سے ذرا سے فاصلے پر کھڑا تھا، فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اب اس نے ویڈیو ذرا آگے کی تھی، یہ 20 منٹ بعد کی فوٹیج تھی جس میں عمر گھر کے اندر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں میں گھر کے اندر چلا گیا تھا اور عثمان گاڑی لے کر سپر مارکیٹ گیا تھا، وہ سکرین پہ انگلی رکھ کر بتا رہا تھا۔ حالے سانس روکے پلک جھپکے بغیر سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ آخری ثبوت، یہ دیکھیں، جب میری گاڑی اندر آئی تو اس میں بس عثمان ہی تھا اور میں اندر سو رہا تھا۔ اب اس بیچ کس نے آپ کو میری گاڑی میں ڈالا اور کس نے یہ سب
کچھ مجھ پہ پلانٹ کیا، میں نہیں جانتا۔ آپ بس ایک بات پہ یقین کر لیں، میں آپ کا مجرم نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو آپ مجھے ثبوت دیں۔ اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں تو لائیں ثبوت، ورنہ اس فوٹیج کی بنا پہ دنیا کی کوئی عدالت مجھے سزا نہیں دے سکتی۔ حالے نے اسکرین سے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب سا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ جس دن میں ثبوت لے آئی عمر، اس دن کیا سزا دو گے خود کو؟ کیا تم تب اپنا گناہ قبول کر لو گے؟ کیا تب تمہاری گردن جھک جائے گی؟ بتاؤ، کیا ایسا ہوگا کبھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جس دن آپ کو میرے خلاف کوئی بھی ثبوت ملا، اسی دن آپ میرے ساتھ وہ کیجیے گا کہ ساری دنیا دیکھے، مجھے جو سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی، لیکن اس سے پہلے خود کو کھڑا کریں، دماغ پہ زور دیں، خود کو مضبوط کریں۔ وہ نرمی سے بولا تھا، تم مجھے طلاق دے دو گے؟ اس کی سوئی اب بھی ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، لیکن 6 ماہ بعد آپ مجھے 6 ماہ تک کا وقت دیں، میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ حسن کی جان کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اگر وہ کسی طبی موت سے مرا تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن ہمارا کوئی بھی دشمن اس کو مار نہیں سکتا۔ یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، عمر حیات کہہ رہا ہے، اس پہ یقین کریں، کیونکہ آپ کا باپ مجھ پہ یقین کرتا تھا، ساری دنیا سے زیادہ یقین میں آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کروں گا۔ تعلقات میرے استعمال ہوں گے، ایک جگہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پہلے ہم اس آدمی کو ڈھونڈیں گے جس نے آپ کو اغوا کیا، اس کے بعد یعنی تم خود کو ڈھونڈو گے۔ مستزائیہ ہنسی تھی۔ عمر نے گویا دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ پہلے ہم آپ کے مجرم کو ڈھونڈیں گے، اس کے بعد ہم آپ کا حق لیں گے۔ اس سب کے لیے پلان چاہیے، دماغ کا حاضر ہونا چاہیے، غم کو سائڈ پہ رکھ کر سوچنا ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ تم میرے لیے اتنا کچھ کیوں کرو گے؟ تمہاری مدد، تمہارا پیسہ، تمہارے تعلقات کیوں استعمال کروں؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے، یعنی تم سارے ثبوت میرے ساتھ چل کر مٹاؤ گے۔ کس خوشی میں کرو گے یہ مجھ پہ یہ سارے احسان؟ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے پیسے دو گے، میرے ساتھ رہو گے، ایک دن تمہیں لگتا ہے میں سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤں گی؟ کیا یہی پلان ہے تمہارا؟ واو، براوو عمر، براوو۔ اس نے طنزیہ تالی بجائی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اپنے لیے جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہوگا۔ باپ آپ کا مرا ہے، میرا نہیں، اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں تو آج باپ مرا ہے، کل بھائی مر جائے گا، آپ کا ایک دن خوف میں گزرے گا۔ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اس نے ایک لفظ پہ زور دیا تھا، نہ ہی میں آپ کو پاگل بنا رہا ہوں، میں یہ سب کچھ آپ کا احسان اتارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس رات آپ نے میری جان بچائی تھی، اب مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے خاندان کو بچاؤں، میں آپ کی مدد کروں۔ ہر احسان کا بدلہ ہوتا ہے، آپ مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ لیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو اس میں فائدہ صرف آپ کا ہے۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں آپ جانتی ہیں، میں کن لوگوں کو جانتا ہوں، میں کیا کچھ کروا اور منوا سکتا ہوں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے میں آپ کے لیے ضروری ہوں، میرا کام، میرے تعلقات، سب کچھ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اور رہی بات ثبوت مٹانے کی، تو کیا آپ اتنی بے وقوف ہیں کہ خود ثبوت تک نہیں لا سکتی، یا پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنا جینیس ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت مٹا دوں گا، آپ کو ڈوش دوں گا؟ بولیے، مانتی ہیں مجھے جینیس؟ وہ چیلنج کر رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ عمر کے چہرے پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پہلی بات، اگر سچ کہوں تو یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں۔ جج صاحب میرے لیے میرا خاندان تھے، آپ ان کی اولاد ہیں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے، میں ان کی بات ان سے کیا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اتنے ہی عزیز تھے جتنے آپ کو، یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی آخری ویڈیو میں آپ سن چکی ہوں گی، جس شخص کو آپ مرتے وقت پکارتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ان کے معاملے میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، میں واقعی آپ کے احسان کے بدلے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے
ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں آپ کا مجرم نہیں ہوں، یہ بات میں آخری دفعہ منہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ کہوں گا، اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اس رات سو گیا تھا، مجھے سونا نہیں چاہیے تھا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور تیسری وجہ، عمر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھیں، تیسری وجہ آپ ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں جانتا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ان 6 مہینوں میں خود کو اس تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں، یک طرفہ چانس۔ شاید یہ پاگل پن ہے، شاید بے وقوفی، لیکن کبھی کبھی کسی عزیز کو قریب رکھنے کے لیے پاگل پن یا بے وقوف بننا اچھا ہوتا ہے۔ ہالے یک ٹک اس کو دیکھے گئی تھی بے تاثر نگاہوں کے ساتھ۔ اگر تم بے قصور نکلے، اگر تم بے گناہ نکلے، تب بھی عمر، تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم زمزم سے دھل کر بھی آ جاؤ گے، میں تب بھی تمہیں چھوڑوں گی۔ میرے دل میں نفرت کا بیج جڑ پکڑ چکا ہے، میری وراثت میں ہے کہ جس سے ایک بار نفرت ہو جائے وہ ہم سلطانز کے دل میں دوبارہ نہیں آ سکتے، جسے ہم دل سے نکال کر پھینک دیں، اسے بس پھینک دیتے ہیں۔ میں اور تم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی۔ میں نے زندگی میں ایک ہی انسان سے نفرت کی ہے اور وہ تم ہو، اگر اس کے باوجود میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں۔ آج کے بعد ہم پارٹنرز ہیں، ہم ٹیم ہیں، لیکن میں تم سے اپنا انتقام لوں گی، یاد رکھنا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہم ٹیم ہیں، اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ ان 6 ماہ میں ایک بار بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گی، آپ کو میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا اور آپ کوئی بھی کام مجھے بتائے بغیر نہیں کریں گی۔ اگر آپ کو کوئی ثبوت، کوئی گواہ ملے گا تو آپ مجھے بتائیں گی، اگر منظور ہے تو آج رات 8 بجے میری اسٹڈی میں آ جائیے گا، ہم کام شروع کر دیں گے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حالے نے گہری سانس بھری تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی بکھر گئی تھی، اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اس کے ساتھ جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی، اب اس کے ساتھ ہی کام کرنا تھا تو حوصلہ چاہیے تھا، ہمت چاہیے تھی، اسے اپنا دل مضبوط کرنا تھا۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، جس کو دیکھ کر وہ کرب کی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کام کیسے کرے گی؟ بابا، یہ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال کر گئے ہیں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی، اذیت تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ناول پسند آ رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اس کو شیئر اور لائک بھی کر دیا کریں۔ اور اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کی مرضی کا ناول ہم آپ کو ضرور پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔